बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बघाया निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उन पुलिस शुहदा के लवाहिकीन ने जो डेर इस्माइल खान में एक हमले के अंदर शहीद हो गए। 10 पुलिस एहलकार जो हैं इन्होंने जाम शहादत नोश किया। इनमें एक अफसर भी पुलिस का शामिल था और ये रात के तकरीबन 3 बजे के लगभग ये हमला हुआ डेर इस्माइल खान के नवाह का जो इलाका है द्रावन। और ये इंतहाई अफसोसनाक का वाक़या था और इस वाक़ये की ज़िम्मेदारी भी जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ किसी ने कबूल नहीं की। मैंने इस वीडियो से पिछली वीडियो एक ही यानी कल वाली वीडियो में ये आपको बताया था कि किस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली पैदा की है और वो बज़ाहिर खामोश हो गई है ये तंजीम। खामोश इस हवाले से कि जब भी कोई वाक़या होता है छोटा बड़ा तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की जाती और अब तक ज़िम्मेदारी किसी भी ग्रुप ने इस हवाले से तस्लीम नहीं की। लेकिन बताया ये गया है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स टीटीपी के अंदर ऐसे हैं जो मुसलसल कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं, लेकिन टीटीपी की जो मरकज़ी क़यादत है उस जानिब से कोई किसी वाक़ये की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की जा रही। बहुत सारे वाक़यात हमने ऐसे देखे कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से ज़िम्मेदारी कबूल की गई, दाइश के नाम से एक तंजीम ने ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो कबूल की हैं। जब से मौलाना फजल रहमान अफ़गानिस्तान का दौरा करके वापस आए हैं, टीटीपी ने किसी वाक़ये की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। ये खामोशी क्यों है? ये किस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है? क्या इस हवाले से बातचीत हुई है? क्या इस हवाले से कोई इत्तेफ़ाक़ राय हुआ है कि कार्रवाइयाँ तो जारी रहेंगी लेकिन उन कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की जाएगी? लेकिन तब ये हम कह सकेंगे यकीनी तौर पर, मुसद्दिक़ा तौर पर कि जब ये पता चले, बाकायदा तहक़ीक़ के बाद ये पता चले कि हाँ, ये फ़लाँ वाक़या जो है वो इस कार्रवाई जो है ये टीटीपी ने की है और फिर टीटीपी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अब तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तरीक़ा वारदात जो है वो टीटीपी का ही है, लेकिन टीटीपी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। हो सकता है इस वीडियो के बाद चंद घंटे बाद, 1 दिन बाद कोई तंज़ीम इस वाक़ये की ज़िम्मेदारी कबूल करे। हम बहुत सारी चीज़ों में मोहतात रवैया देखते हैं, रियासतों का भी, और फिर हमने ये देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बड़ा मोहतात गुफ्तगू की है अपने दौरे अफ़गानिस्तान के हवाले से। मेरी भी कोशिश होती है कि बहुत सारे मामलात जो बहुत सारे हसास मामलात हैं उन पर मोहतात तरीके से बात की जाए। पाकिस्तान को कोई मसला ना हो, अफ़गानिस्तान को कोई मसला ना हो, दोनों मुल्कों की आवाम को कोई मसला ना हो और बीच में ऐसी कोई बात ना हो जाए कि जिससे दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं ये ख़राब हो जाएँ या मज़ीद ख़राब हो जाएँ। कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छी तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं। एक तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का जो लहजा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसमें थोड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है और इस तब्दीली को महसूस किया गया है। जियो के सलीम खान साफ़ी के साथ जो उनका इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कोई सख्त बात नहीं की अफ़गान हुकूमत के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से, बल्कि उन्होंने वो जो देरीना रिश्ता है अफ़गानिस्तान के साथ वो याद दिलाया। इसी तरह हम टीटीपी के मामले के हवाले से बात करते हैं कि वो अगर कार्रवाइयाँ हैं तो लेकिन टीटीपी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रही। हो सकता है ये वाक़या किसी और ने किया हो सकता है कोई और तंज़ीम उसी तरीके वारदात को फ़ॉलो करते हुए जो है वो आगे बढ़ रही हो। क्योंकि मैंने कुछ पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि जमातुल अहरार नामी जो एक तंज़ीम ज़म हुई थी टीटीपी के अंदर, उसने कैसे अपना इख्तिलाफ़ राय जो है वो मंज़र-आम पर ये तंज़ीम लाई है कि जी जमहूरियत को निशाना बनाना चाहिए। जमहूरियत या सियासी जमातों को या सियासतदानों को निशाना बनाने के हवाले से जो एक इख्तिलाफ़ राय है, वो टीटीपी की क़यादत और जमातुल अहरार में पाया जाता है। और टीटीपी के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं कि जो मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। और मैंने आपको उस पिछली कुछ वीडियोज़ में ये भी बताया था कि कुछ सिक्योरिटी माहिरीन का ख़्याल ये है कि एक अलग-थलग ख़ित्ता ज़मीन जो है, इसके लिए मुख्तलिफ़ तंज़ीमें जो हैं ये काम कर रही हैं। अब जब आप बलूचिस्तान की तंज़ीमों को देखते हैं, अलहदगी पसंद तंज़ीमों को देखते हैं, तो उनका जो एक तरीक़ा वारदात है वो अलग भी है, उनके मकासद भी अलग नज़र आते हैं। लेकिन जब आप टीटीपी जैसी तंज़ीमों के हवाले से बात करते हैं तो इनके मकासद कुछ मुख्तलिफ़ हैं। और जब हम फिर रियासत
کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے علیحدگی پسند ہیں یا جو وہ شدت پسند گروپ ہیں وہ، اور جو پھر خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں جو شدت پسند گروہ سرگرم ہیں، ان کے حوالے سے ریاست کی پالیسی بھی تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے۔ اور یہی سوال کیا گیا انوار الحق کاکڑ سے کہ جی یہ کیوں ہے، یہ اگر وہاں پہ کوئی ہتھیار ڈالتا ہے تو اس کو تو معافی بھی مل جاتی ہے، بلوچستان کا کوئی شدت پسند رہنما ہو اور اس کو آزادانہ طریقے سے پھر گھومنے پھرنے کی اجازت بھی ہوتی ہے، لیکن یہی رویہ پھر ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو انوار الحق کاکڑ نے جواب دیا تھا کہ نہیں، تمام لوگوں کے لیے یہ پالیسی ایک ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سرنڈر کرتا ہے تو اس کو بغیر کسی شرط کے سرنڈر کرنا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگانی ہوگی۔ اب یہ بہت ساری جو ہم ایک صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری تبدیلیاں بھی ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور اسی حوالے سے عالمی جو تھنک ٹینکس ہیں اور خصوصاً امریکہ، ظاہر ہے کہ اس خطے پر اس کی بھی نظریں ہیں، جس طریقے سے پاکستان اور ایران اور افغانستان، چین اور افغانستان، اسی طرح چین اور پاکستان کے جو تعلقات یا روابط، ان سارے معاملات کے اوپر امریکہ کی بھی نظر ہوتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم امریکہ کا موقف بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہم پھر میں آپ کو بتانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہ معاملہ اس حوالے سے امریکہ کا یہ رد عمل ہے، یہ چیز اس حوالے سے اقوام متحدہ کا یہ رد عمل ہے۔ اور جب ہم اقوام متحدہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ بات کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک درست ہے کہ اقوام متحدہ کا موقف جو ہے اصل میں وہ امریکہ کا موقف ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں 8 فروری کو ہونے ہیں الیکشنز، تو یہ الیکشنز جب ہوں گے تو بہت سارے لوگوں کو امید ہے کہ پاکستان میں استحکام آ جائے گا، اقتصادی استحکام آ جائے گا، سیاسی استحکام آ جائے گا، اور امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کافی ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو جائے۔ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ مختلف رائے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد بھی استحکام نہیں آئے گا، اور ظاہر ہے کہ مختلف چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا نو منتخب حکومت کا وہ ہوگا، ایک تو معیشت کی ہماری جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، اور دوسرا دہشت گردی، امن و امان کی صورتحال۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری اقتصادیات بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے وہ تبھی بہتر ہو سکتی ہے کہ جب کسی علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، وہاں پر اگر سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی جائے، وہاں پر اگر کارخانے لگانے کے حوالے سے بات کی جائے، بہت سارے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے، مختلف غیر ملکی اداروں کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے، تو سب سے اولین شرط جو ہے وہ امن و امان کی بہتر صورتحال ہے۔ اب جب امن و امان کی بہتر صورتحال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو براہ راست ہماری نظریں جاتی ہیں افغانستان کے اوپر، اور پھر افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، خصوصاً ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اس معاملے کی جانب ہماری نظریں جاتی ہیں، اور اسی پر جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ امریکی تھنک ٹینکس نے جو ہے یہ ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چونکہ پاکستان کا ایک تو سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے، اور اس حوالے سے جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مختلف شدت پسند گروپ ہیں ان کی طرف سے جو دھمکیاں ہیں یا ان کی طرف سے جو کارروائیاں ہیں یا ان کی طرف سے جو باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کو، سیاسی نظام کو، خصوصاً داعش کے حوالے سے یا اس قسم کی تنظیموں کے حوالے سے، تو ایک بہت بڑا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشنز کے بعد بھی پاکستان میں استحکام آئے گا۔ اور یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر ایک نظام ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ ہے، یہ بھی اس امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ نے بھی جمہوری عمل پر جو ہے وہ منفی اثر ڈالا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ براہ راست سوال اٹھتا ہے انتخابات کی شفافیت کے اوپر کہ یہ کتنے شفاف الیکشنز ہیں۔ جس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، آیا وہ لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے؟ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کچھ قانونی معاملات میں تحریک انصاف بری طرح جکڑی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، سابق وزیر اعظم، وہ الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، وہ الیکشن سے آؤٹ ہیں۔ ان کی جماعت جو ہے وہ عملاً سیاسی پابندیوں کا شکار ہے۔ تحریک انصاف جو ہے عملاً وجود نہیں رکھتی الیکشن کمیشن کے کاغذات میں، اس کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے۔ تو بہت سارے سوالات ہیں، اور اسی امریکی تھنک ٹینک نے یہ سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے تو اس رپورٹ میں بھی یہ امکان ظاہر کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس الیکشنز کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال، اور یہ نام باقاعدہ اس رپورٹ کا حصہ ہے،
تو پھر بہت سارے خدشات جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ جی فلاں سیاسی جماعت یا فلاں سیاسی شخصیت، یہ صرف پاکستان کے حالات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اقتصادی صورتحال، امن و امان کی صورتحال، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو اس خطے کی جو ایک جغرافیائی سیاست ہے وہ چونکہ پاکستان کے حالات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تو یہ ضرور اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ خصوصاً وہ کس نوعیت کے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لواحقین ہیں ڈیر اسماعیل خان میں شہید ہونے والوں کے، وہ انتہائی غم و غصے کا انہوں نے اظہار کیا۔ پولیس کے اوپر حملے، یہ کوئی آخری حملہ نہیں تھا، یہ کوئی پہلا حملہ نہیں تھا، اس کے علاوہ بہت سارے حملے پولیس کے اوپر ہوئے ہیں، اور یہ حملہ ڈیر اسماعیل خان میں ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب صرف الیکشن میں 3 دن رہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا حملہ قرار دیا گیا ہے حالیہ دنوں میں۔ جب ہم الیکشنز کے تناظر میں بات کرتے ہیں، جب ہم انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑا حملہ ہے اور بہت منظم انداز میں کیا گیا ہے۔ تو جو پولیس شہداء کے لواحقین ہیں انہوں نے بجا طور پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ گئے ڈیر اسماعیل خان، لیکن ان کو بہت زیادہ اشتعال کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ جو ہے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے سامنے یہ سوال رکھا لواحقین نے کہ یہ جو حملہ آور ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ آسمان سے اترتے ہیں، یہ زمین سے نکلتے ہیں، ان کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ تو اس سوال کا جواب نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس نہیں تھا، اور وہ وہاں سے انہوں نے عافیت سمجھی کہ وہ وہاں سے نکلیں، اور ان کو نکالا گیا۔ بہت سخت سیکیورٹی بھی تھی۔ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک جب ہم خطے کے باقی ممالک کی صورتحال دیکھتے ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، اور افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان میں یہ ہے کہ جی جو افغان ہیں چین کے اندر، ان کے لیے پاسپورٹوں کا اجرا کیا جا رہا ہے، یعنی چین اور افغانستان جو ہے یہ مزید ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اچھا، ایران نے ایک یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو سیاح ہیں مختلف ممالک کے، وہ بغیر پاسپورٹ کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں ایران، ویزے کے بغیر۔ ویزے کے استثناء کا جو اطلاق ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان سیاحوں پر ہوگا جو زمینی سرحدی گزرگاہوں کے بجائے ہوائی راستے سے ایران کا سفر کریں گے۔ ایسے ممالک جو اس پابندی سے جو ہے وہ جن کو استثناء حاصل ہے، ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب بھی شامل ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، یہ 28 ایسے ممالک ہیں کہ جن کے شہریوں کے لیے ویزے کی پابندی جو ہے وہ ختم کی گئی ہے۔ ان 28 ممالک میں جاپان بھی شامل ہے، برازیل ہے، انڈیا ہے، میکسیکو ہے، پیرو ہے، انڈونیشیا ہے، سنگاپور ہے، کیوبا ہے، ٹونیشیا ہے، تیونس اور تنزانیہ کے شہری بھی جو ہے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ایران کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ پہلے ہی جو ہے شام، لبنان، چین، آرمینیا، آذربائیجان، عمان، ترکی کے شہریوں کو ویزا فری انٹری کی سہولت جو ہے وہ دے چکا ہے۔ اب افغانستان اور چین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ شعبوں میں جو ہے ان کا تعاون آپس میں بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ اس خطے کی جو سیاست ہے اس میں پاکستان کی نو منتخب قیادت جو ہے وہ کیا فیصلے کرے گی؟ قیادت کون ہوگی؟ کیسے ایک نئی حکومت جو ہے وہ تشکیل پائے گی؟ کیا الیکشنز کے بعد پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا الیکشنز کے بعد پاکستان ایک نئے سرے سے اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ترتیب دے گا؟ کیا ایک ایسے وزیر خارجہ آئیں گے کہ جو دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے، اور جن کے لیے مختلف ممالک بھی جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے پوری دنیا کا چکر تو لگایا لیکن وہ کابل نہیں گئے۔ تو ایسی بھی صورتحال پاکستان نے دیکھی ہے۔ کابل انتہائی اہم دارالحکومت ہے افغانستان کا، ہمارے پڑوسی ملک کا، اور یہاں پر ہمارا وزیر خارجہ اگر نہیں جاتا کابل جیسے شہر میں
تو پھر آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ترجیحات کیا ہیں۔ پاکستان اور افغانستان دو قریبی ایسے ممالک ہیں کہ جن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب دونوں ریاستوں کے مابین تلخی ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے اوپر پڑتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے تاجروں کے اوپر پڑتا ہے۔ پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے افغانستان کی، اور افغانستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کی۔ یہ بھائی چارہ جو ہے اس کو قائم ہونا چاہیے، اور معمولی سی کوشش بھی اگر اس بھائی چارے کو مزید فروغ دینے کے لیے کوئی بھی بندہ کرتا ہے، چاہے وہ جس لیول کی بھی شخصیت ہو، کوئی معمولی آدمی ہو، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مختلف قسم کی چیزیں، مختلف پہلو جو ہیں اس سارے معاملے کے، یہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور امید ہے آپ کو میری مختلف ویڈیوز جو ہے اس حوالے سے پسند آ رہی ہوں گی، اور آپ اپنی آراء کا، اپنی تجاویز کا بھی اظہار کرتے ہیں کمنٹس کے اندر۔ میں بہت شکر گزار ہوں، شاکر ہوں اس سارے معاملے کے حوالے سے۔ آپ کمنٹس بھی کرتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، اور لائک بھی کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بہت جو ہے وہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ بہت سارے میرے ناظرین جو ہیں وہ مفت میں میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے میرے چینل کو۔ تو ایسے میرے دوستوں سے، ایسے میرے مہربانوں سے میری گزارش ہے کہ میرا چینل اگر سبسکرائب کر دیجیے گا تو اس پہ پیسہ کوئی نہیں لگتا۔ بہت شکریہ۔